We are very, very sure we are standing on the right side of history, and inshallah we will remain on the right side of history. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ हमारा ये वाला आया जब पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई है। हमें बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान तो मंजिलें तय कर रहा है अच्छी किस्म की, हमारे इकोनॉमिक इंडिसेस जो हैं वो एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, तो ये क्या पाकिस्तान में तमाशा शुरू हो गया। और फिर जब हम आपस में बैठे और कई दिन हमने इस पे किया एंड एनालिसिस किए, इसके ऊपर डिस्कशंस हुई, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ द फॉरेन स्पॉन्सर्ड इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान, जिसमें वो साइफ़र भी इसका हिस्सा। उसके बेसिस के ऊपर जो है फिर हमने सोचा कि हम प्रोएक्टिव हों, तो प्रोएक्टिव होने के लिए फिर हमने कुछ काम किए, जैसे परसों की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है एंड हम किसी सियासी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है। हमारा एजेंडा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा एजेंडा है। हम समझते हैं हमने वर्दी नहीं उतारी, हमारा जो स्किन है, खाल है, वो अब भी हमारी वर्दी है। सिपाही जो है वो कभी मरता नहीं है, वो नज़रों से ओझल हो जाता है, मध्यम हो जाता है उम्र के साथ साथ, लेकिन उसमें वो सिपाही की रग हमेशा ज़िंदा रहती है। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड था। मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स तकरीबन 19 वहाँ थे जो माइक्स लगी हुई हैं, उनसे हमने अंदाज़ा लगाया कि गो उनकी DSNG वैन्स चली गई थी, तो उन जर्नल कैमरा मैनों ने अपने मोबाइल वगैरह लगा के ना स्टैंडों के ऊपर वो पूरा सेटिंग अपनी की हुई थी। ये ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट एक साइट के ऊपर था, ये कैमरास की लाइन में नहीं था। होना ये चाहिए था कि कैमरास की लाइन में ये होता, क्योंकि इनक्लोजर एक अलहदा होता है जर्नलिस्ट का, और ये राइट साइड से बढ़ते चले आते थे ताकि जो मेन डायस है उसको ये ऑब्सक्योर करें और कैमरे हमारी तस्वीरें ना उठा सकें। अगर आप नोटिस करें तो जब मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं डाइस के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं साइड पे होके बोल रहा हूँ, इस वजह से कि जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो कैमराज मुझे देख ही नहीं सकते। दे वर डूइंग इट डिलिबरेटली, दे वर मर्मरिंग, डूइंग इट डिलिबरेटली, एक दूसरे को इशारे कर रहे थे, हम ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे। लिहाजा जब आखिरी बात कर ली, सबसे पहले मैंने बात की, फिर ब्रिगेडियर महमूद बोले, जनरल अली कुली खान, फिर कोई 1 मिनट के लिए जनरल आसिफ यासीन बोले, उसके बाद मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज्ड, नो क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और इन्होंने शोर करना शुरू किया। 2 जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थे, तो मैंने तो अपने जो ज़हीफ़ वेटरन्स थे, मैंने मुनासिब समझा कि इस सिचुएशन से उनको निकाल लूँ। जो मिलिट्री के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट आना शुरू हुआ तो उससे हमें बहुत तशवीश हुई, क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो हमारा इदारा है, हमने इसमें ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, 3-3, 4-4 दहाइयाँ इसमें गुजारी हैं, तो हमें भी बहुत तशवीश हुई। और इसी तशवीश की बिना पर हमने कुछ अपनी इनपुट्स जो हैं वो आर्मी को कन्वे की कि हमें ख़ुद हैरानगी है कि एक चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों हो रहा है, और दूसरा ये कि इसका नेगेटिव फॉल आउट सारा आर्मी पे आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ने कौम को ललकारा है और इकट्ठा करना शुरू किया है, और जिस तादाद से लोग उसके जलसों में आ रहे हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है बगैर किसी के कहे भी इट विल, बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा विच इज़ गोइंग ऑन इन द सोशल मीडिया, और जो एक मीडिया जो इस वक्त हुकूमत का साथ दे रहा है वो ओवर प्रोजेक्ट कर रहा है दूसरों की वाइसेस को और रॉन्ग्स को जस्टिफाई कर रहा है, तो उसका नुकसान जो है, उसका नज़ला अल्टीमेटली सारा फ़ौज पे आएगा। सियासतदान भी एक तरफ हो जाएंगे जैसे हमेशा ही होते हैं। सो इसके आगे बांधना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में फिर हमारे जो 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, ये मिले भी जनरल बाजवा के साथ GHQ में, और इसके ऊपर इन हाउस हमारी डिस्कशन भी हुई बहुत कि
اس چیز کو کٹیل کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز نیگیٹو سپل آئے گا آرم فورسز پہ۔ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ISPR نے بھی اس ایشوز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ ان کے جس قسم کے ٹویٹس آئے، جن حالات انہوں نے وہ سچویشن کو شیپ نہیں کر پائے پبلک پرسیپشن میں جس طریقے سے شیپ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک طرف عمران خان تھا جس کے پیچھے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے، وہ جو پیٹریوٹزم تھا پاکستانیوں کا وہ پارٹی کی لائن سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ تو ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف ایک بڑا پرانا انداز تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کا، چینلز کو بلاک کر دینا، ان کی پوزیشنیں چینج کر دینا، لوگوں نے وی لاگ پہ اور ٹویٹر پہ اور سپیسز میں باتیں کرنی شروع کر دی جو کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ تو اس طرح یہ نیگیٹو پروپیگنڈا زیادہ ہو گیا۔ ہم نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ جو پبلک سرج ہوئی ہے پیشن کی، یہ پاکستان میں پہلے اس طرح نہیں ہوئی، تو ضروری ہے کہ یہ جو سرج کے جو اچھے پوائنٹس ہیں، یہ جو سنرجی بن رہی ہے، فوج اپنے آپ کو اس سنرجی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے، اور آرمی شوڈ اپیئر ٹو بی اے سیویئر آف دا سچویشن، اور یہ جتنا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یہ اس سے زائل ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایسے نہیں ہوا۔ ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ 2007-08 میں جب ہم نے جسٹس افتخار چودھری کو سپورٹ کیا تھا تو ہم نے نون لیگ کی سپورٹ کی تھی۔ اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو عوام میں ریولشن آئی ہے، ایک ریئیکشن آیا ہے، ایک سنرجی بلڈ ہوئی ہے، وہ عمران خان ہیز بیکم اے سمبل آف دا ویژن آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ آپ PTI کو سپورٹ کریں اور وہ PTI کو سپورٹ کریں، ہمیں اپنے گھروں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ہماری وائفز جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اس تحریک کے اندر بائی اینڈ لارج، ٹھیک ہے، بٹ جو ایجنڈا ہے عمران خان کا اور جو ہمارا ہے وہ اس وقت آئیڈینٹیکل ہو چکا ہے۔ تو لوگ یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہے ہیں کہ ہم PTI کے سپورٹرز ہیں۔ We are very, very sure we are standing on the right side of history, and inshallah we will remain on the right side of history. ہم نے اس میٹنگ کے متعلق کہیں کوئی ڈسکلوجر نہیں کیا۔ یہ میٹنگ جو ہے کانفیڈینشیلٹی میں ہوئی، میوچل ٹرسٹ میں ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں دس واز این ان ہاؤس ڈسکشن بٹوین دی ملٹری ہائی کمانڈ اینڈ دی ویٹرنز آف پاکستان۔ لیکن ان میں سے ایک چیز جو بریگیڈیئر محمود نے کہہ دی اور ہم اس کو اون کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ پاکستان کے اب مسائل کا فوراً حل جو ہے، اور وہ سنرجی جس میں عوامی جذبات اور فوج یکسو ہو جائیں، وہ حل جو ہے وہ فوری الیکشنز کی طرف ہے۔ اور اس ڈسکشن کے دوران ہمیں یہ بتایا گیا کہ ضرور 90 دن میں ہم الیکشنز کروا دیں گے۔ باقی کیا کیا ڈسکس ہوا وہ کانفیڈینشیلٹی ہی میں رہے گا۔ ہم نے پہلے بھی رول پلے کیے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پلے کرنے کی، پرووائڈڈ وی آر ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ پارٹیز۔ اف یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ پارٹیز وی ول ناٹ۔ اور یہ جو بہت زیادہ ہمیں لنک کیا جا رہا ہے ایک خاص سیاسی پارٹی کے ساتھ، تو آج نیشنل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے PTI کی اسلام آباد میں، میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو کسی نے انوائٹ بھی نہیں کیا۔ ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ لاسٹ آپ کب عمران خان سے ملے تھے؟ میں نے کہا 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ونس اپون اے ٹائم وی ور دا فیس آف PTI۔ جب PTI میں لوگ نہیں تھے، ہم PTI کو ٹاک شوز میں ریپرزینٹ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے 2007 سے لے کے 2012 تک۔ لیکن ابھی تو نہ ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ ہم PTI کی کسی پروسیس کا حصہ ہیں، نہ کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے، نہ ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، دس از اے ویری ویلڈ کویسچن۔
اور ہمارا جو ویٹرنز آف پاکستان کا آئین ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وی ول اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وی ول ناٹ ریکمینڈ اور بی پارٹ آف اینی تھنگ وچ از انکانسٹیٹیوشنل. اسی لیے ہم نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی موومنٹ چلائی تھی. ٹھیک، اس حد تک تو بالکل صحیح ہے کہ ہم آرمی سے انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ سوشل میڈیا پہ پھیلا ہے، جس قسم کی میٹنگیں ریٹائرڈ افسروں کے ساتھ مختلف گیریزنز میں ہوئی ہیں، اور انہی افسروں نے یہ سارا کچھ اپنے ٹویٹروں میں اور واٹس ایپ میں اور ہمارے ساتھ میٹنگز میں ہمیں بتایا ہے. کئی افسر ایسے تھے جنہوں نے میٹنگ کے بعد وہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، اور انہوں نے پھر ڈائسیکٹ کیا میٹنگز کی باتوں پر. مجھے بھی وہاں پر بلایا، دوسرے ساتھیوں کو، جو ہمیں پتہ چلا ہے. تو ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، پوائنٹ یہ ہے کہ اس پوری چیز کے اوپر بہت بڑا انفلوئنس ہے ملٹری کا. ابھی ریسنٹلی ارشد شریف نے ایک پروگرام چلایا، وہ کون تھا. ٹھیک، اس پروگرام کے ہر جملے سے اور اس سے میں گو متفق نہیں ہوں، لیکن وہ ایک چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان تھا، انٹیریئر منسٹر شیخ رشید تھا، تو پریزن وین کیسے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھ گئی، اور کیسے کمشنر اسلام آباد نے فیڈرل گورنمنٹ کا جب حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور کیسے انٹیریئر منسٹری نے، ان کے سیکٹری نے خود بخود لوگوں کو ECL پہ کر دیا، جس کے لیے کیبنٹ اپروول ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ کون سی پیرلل حکومت پاکستان میں چل رہی تھی؟ کون سی اتنی طاقتور حکومت تھی؟ اٹ واز سرٹنلی ناٹ دی جوڈیشری، کیونکہ جوڈیشری میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، دے ہیو ڈینائڈ. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کرائسس مینجمنٹ میں اسٹیبلائزیشن کا افیکٹ لا رہے تھے کہ کہیں پاکستان میں سول وار نہ شروع ہو جائے. تو ہو واز دیٹ، وہ کون تھا؟ تو یہ جو رومرز ہیں ان کو کرب کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امیڈیٹ الیکشنز ہوں، اور الیکشن کی پروسیس جو ہے بڑی سمپل ہے. آئین کے تحت اسمبلیاں ڈیزالو ہو، ایک ووٹ کی ان کو برتری حاصل ہے، وہ ایک ووٹ کبھی بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے. ویٹرنز آف پاکستان جو ہے، یہ موومنٹ ہماری ریٹائرڈ فوجیوں کی، جس میں آفسرز اور سپاہی شامل ہیں، پاکستان آرمی سے، نیوی سے، ایئر فورس سے، سول آرمڈ فورسز سے، اور چند ریٹائرڈ سول سرونٹس، کچھ وکلا ہماری اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. ہم نے یہ کام شروع کیا تھا 2005 میں، جب ہم نے اپنی پہلی تحریک شروع کی تھی جسٹس افتخار چودھری کے حق میں. اور اس کے بعد پھر ہم نے رجسٹریشن اپنی کروائی. ہم نے اپنا آغاز تو کیا، سب سے پہلے شروع کیا تھا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھنے سے. اور اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کی پالیسیز بہت تیزی کے ساتھ فالو کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ڈرون اٹیکس بھی بہت ہو رہے ہیں. تو ہم نے GHQ کے باہر فلیش مینز میں ایک بہت بڑا سیمینار کیا تھا. دیٹ واز آور فرسٹ پبلک ایونٹ. ہمارے جو بانی ممبران تھے، پیٹرنز تھے، اس میں ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل نور خان، اور اس کے بعد ایئر مارشل کلیم سادات اور ایڈمرل فصیح بخاری، جو ہمارے پہلے صدر تھے، بعد میں وہ بھی ہمارے پیٹرن بن گئے. ہمیں کچھ کیسز کا پتہ چلا ہے، کچھ آفسرز ہیں جن کی پینشن بند کر دی گئی ہے، کچھ کی پینشن سلیش کر دی گئی ہے، کچھ جنرل آفسرز ہیں جن کے پریویلیجز بند کر دیے گئے ہیں. اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. خدا کا شکر ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اور ہم نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں دو اہم چیزیں جو ہم نے فوجیوں کے حوالے سے کہی. پہلی چیز ہم نے یہ کہی کہ آپ انٹیمیڈیشن مت کریں. ہماری کوشش ہے کہ ہم مسلح افواج کا امیج بحال کریں. ہم اس کے لیے بھی میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں.
تو یہ انٹیمیڈیشن کو روکیں۔ دوسرا ہم نے کہا کہ ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، حولدار اور اس سے نیچے سپاہی، ایک سپاہی جو ہے تقریباً 34-35 برس کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے، ایک حولدار جو ہے 38-40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے، جبکہ سول میں وہ 60 سال نوکری کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کے پاس خاص کر جو انفنٹری وغیرہ کے ہیں ان کے پاس تو کوئی فن بھی نہیں ہوتا۔ ہم حولدار دیکھتے ہیں جو 16 گھنٹے دن میں ڈیوٹی دیتے ہیں، 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ، ان سے ہم تنخواہ ان کی پوچھیں تو 12,000 14,000 تنخواہ ہے آج کل بھی۔ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا ان کو، بینکوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، کیفٹیریاز کے باہر کھڑے ہوئے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارا لوور طبقہ ہے ان کی کم از کم پینشنز تو بڑھائیں، خاص کر ان کی جو آج سے 20 برس پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت تنخواہیں بھی کم تھیں، ان کی پینشنیں بڑھائیں، کیونکہ ہمارا جو ریٹائرڈ فوجیوں کا طبقہ ہے، خاص کر جو آج سے 20 سال پہلے ریٹائر ہوا ہے، وہ غربت کی لکیر سے بہت نیچے گر چکے ہیں۔